ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी। वो अपने वार्डरूम में मुंह दिए जाने क्या तलाश कर रहा था जब दरवाज़ा हल्के से बजा। उसने रुख मोड़कर कम इन कहा और दीवार गिर आईने में देखा। रोशाना आहिस्तगी से अंदर आती दिखाई दी। इसके चेहरे पर गैर मामूलीपन देखकर ही वो समझ गया कि वो क्यों आई है। फरमाइए। उसने वार्डरोब बंद करके उसे खासी चुभती नज़रों से देखा, मगर ज़्यादा देर तक न देख सका। उसकी खुशनुमा आंखों में बड़ी कशिश थी। आप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि लाला रुख ने ये सब आपकी मोहब्बत में किया है, मगर आप जैसे बेहिस इंसान को मोहब्बत करने का सलीका तो है ही नहीं। शायद मोहब्बत की कदर करना भी नहीं आता। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट इसके बेड पर फेंकने के से अंदाज में पटकते हुए अपने अंदर का लावा निकाला। उन्होंने ऐसी कोई बुरी हरकत नहीं की थी जिस पर आपको इतना गुस्सा आना चाहिए। ये तो महज मोहब्बत का एक अंदाज था। उसने नीम इस्तेहज़ाया सांस भरी और पैकेट की तरफ देखते हुए बोली, ये उन्होंने आपके लिए खरीदा था। अगर ये भी नापसंद हो तो उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिएगा। तलाल को अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हुई। उसने खासे बरहम तासुरात के साथ उसे देखा और कोई सख्त बात कहते कहते रुक गया। फिर लब भींचकर रुख मोड़ते हुए बोला, लाला रुख अच्छी तरह जानती है मैं इस तरह की तकारीब को पसंद नहीं करता। वो मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसके बावजूद उसने ऐसी हरकत की तो गुस्सा आना लाजमी बात है। इसके लहजे में कहीं भी शर्मिंदगी नहीं थी, गोया वो अपने रवैये पर मुतमईन था। रोशाना को अपने अंदर से गुस्से की तेज़ लहर उठती महसूस हुई। नापसंद करना और बात है, दिल तोड़ के आ जाना और बात। वो तंज से हंसी, मैं फितरतन ऐसा ही हूँ। वो बेरहम और बेतासुर लहजे में कहता खिड़की के पर्दों की डोर खींचने लगा। आप मुझे शर्मिंदा करने आई हैं या महज लाला रुख के एहसासात से बाखबर करने? लाला रुख के एहसासात से तो आपको बाखबर होना ही चाहिए था। और रही शर्मिंदगी की बात, वो तो आपको अपने रवैये का एहसास करके अज खुद होनी चाहिए। मैं तो लाली का ये गिफ्ट देने आई थी जो उन्होंने एक नाकदर शनास के लिए ख़रीदा था। फिर एक मुतसफ़ाना निगाह उस पर डालते हुए बोली, दुख इस बात का है कि आपको अपने रवैये पर दुख नहीं। वो पलटकर दरवाजे से निकलने लगी। तब वो आहिस्तगी से बोला, मिस रोशाना, किसी के बारे में अव्वल तो यूं खुले आम तौर पर राय देना गैर इखलाक़ी है, और दूसरी बात ये कि किसी को बरते बगैर राय देना कतन अहमकाना सी बात है। वो पलटी तो वो हल्के से मुस्कुराया था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में ना तंज था ना नागवारी, बल्कि अजीब सी कैफियत थी, बेहद सर्द सी। ऐसी ही सर्द मोहरी आँखों में भी थी। वो चलता हुआ इससे थोड़े फासले पर आकर रुक गया। यकीनन ये एहसास बड़ा ही खुशगवार और तक़वियत का बाइस होता है कि कोई आपके लिए खुशियों का तालिब है, मुसर्रतों के रास्ते हमवार कर रहा है, मगर जब दिल में कहीं कांटा सा पेवस्त हो, उमंगों और सरमस्ती का कोई ख्याल काट रहा हो, तो खुशियाँ महज तिफले तसल्ली से ही लगने लगती हैं, जब तक अंदर की तपिश ख़त्म ना हो। बाहर की छाँव होने के बावजूद तक़वियत नहीं देती। इसके साथ और बेमहर चेहरे पर एक पल के लिए अफसुर्दगी की झलक नज़र आई थी, मगर दूसरे पल वो अपनी इस कैफियत से निकल आया और एक गहरी सांस भरते हुए इसके चेहरे पर उतरने वाले तहय्युर से नज़रें चुराते हुए बोला, मैं अपने रवैये पर अगर शर्मिंदा नहीं हूँ तो लाली अच्छी तरह जानती है क्यों नहीं हूँ। इसके लहजे में फिर वही सर्द मोहरी उतर आई जो रोशाना को रोज़े अव्वल से दिखाई दी थी। दिया एक फूंक में बुझ जाता है, मगर उसे जलाने के लिए कितना वक्त, तवानाई और तेल खर्च होता है ये बुझाने वाला नहीं जान सकता। वो दिल गस्तगी से बोली और इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने के लिए रुकी नहीं, पलटकर कमरे से निकल गई।
وہ اذیت کے احساس کے ساتھ کتنی دیر کھڑا رہا، پھر بوجھل سی سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے اضطرابی انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگا، کھڑکی کھول کر ڈھلتی شام کو تکنے لگا۔ اسے اپنے اعصاب یوں جھنجھناتے محسوس ہو رہے تھے جیسے الاسٹک کو کسی نے کھینچ کر چھوڑ دیا ہو۔ کتنی دیر تک اس کی موجودگی کی ایک عجیب سی مہک کمرے میں محسوس ہوتی رہی۔ اس کے لہجے کی ترشی اور آنکھوں کی برہمی کی کاٹ وہ دل پر محسوس کرتا رہا۔ میرا تو خیال تھا کہ عاشقوں اور شاعروں کو ہی اداسی، خاموشی اور تنہائی متاثر کرتی ہے۔ مصطفیٰ خان کی آواز نے اس کے ذہن کی فضا پر ارتعاش پیدا کیا۔ اس کے وجود پر چھایا گہرا سکوت ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا، تاہم اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے رہنے کا عمل ترک نہیں کیا۔ یہ بوجھل پن، تنہائی، گہری خاموشی، سوچوں کا ہجوم وغیرہ وغیرہ رومانیت کی علامات ہیں۔ ویسے تو وہ گاڑی کی چابی ٹیبل پر اچھال کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور خاصی معنی خیز انداز میں کھنکھارا، یہ تمہارے اپنے تجربات ہیں، انہیں کم از کم مجھ پر مت لاگو کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً مصطفیٰ خان اسے سر سے پیر تک جائزہ لیتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، میں اپنے تجربے کی روشنی میں ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا، پھر ایک دم اس کی نظریں بیڈ پر رکھے گفٹ پیکٹ پر پڑیں۔ اوہ، یہاں تو کھلے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس نے جھک کر خوبصورت ریپر میں بندھا ہوا گفٹ اٹھایا اور معنی خیز انداز میں ہلکی سی سانس بھری۔ ہم تو بدنام ہیں یوں ہی عدم، لوگ دنیا میں کیا کیا نہیں کرتے۔ بکواس نہیں کرتے رہنا چاہیے، بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت نہیں بدلے گی تمہاری۔ چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے تو ابھی صرف اندازہ لگایا ہے۔ وہ مسکین سی صورت بنائے اسے دیکھنے لگا، پھر گفٹ پر انگلیاں مارتے ہوئے اس کی طرف قدرے جھکا۔ تم وضاحت کر دو، یہ گفٹ کہاں سے آیا ہے، کس نے اور کیوں بھیجا ہے؟ ویسے گفٹ بھیجنے والا خاصا باذوق معلوم ہوتا ہے، پیکنگ سے لگ رہا ہے اندر علم کا خزانہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو کھول کر دیکھ لوں۔ وہ اس کی ساری بکواس پر اسے صرف گھورتا رہا، پھر کرسی کی پشت پر خود کو ڈھیلا سا چھوڑتے ہوئے بولا، یہ لالا رخ نے دیا ہے، میری برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز۔ مصطفیٰ خان کا ہاتھ ایک لمحے کو ٹھہرا، اس نے بڑے غور سے گفٹ کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تبھی کہوں پیکنگ ہی سے دینے والے کے باذوق ہونے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تھا، پھر احتیاط سے پیکنگ کھولنے لگا۔ ویسے تم جیسے بد ذوق کے لیے یہ گفٹ قطعی ناموضوع ہے۔ اس نے اندر سے برآمد ہونے والی موٹی جلد کی خوشنما کتابوں پر طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر کیسٹ اٹھا کر دیکھا۔ یہ گفٹ مجھے ملنا چاہیے تھا، مگر افسوس۔ اس نے طلال کی طرف دیکھ کر کچھ اس انداز سے متصفانہ سانس بھری کہ طلال چاہنے کے باوجود مسکرا تک نہ سکا۔ اس کے ذہن کی تنابیں روشانہ کے لہجے کی بعض گشت سے تن سی رہی تھیں۔ میں تو لالا رخ کا یہ گفٹ دینے آئی تھی جو انہوں نے ایک ناقدر شناس کے لیے خریدا تھا۔ دیا ایک پھونک سے بجھ جاتا ہے، مگر اسے جلانے کے لیے کتنی محنت، تیل اور توانائی خرچ ہوتی ہے یہ بجھانے والا نہیں جانتا۔ وہ اپنی کنپٹیاں سہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، پھر وارڈروب سے ہینگر لیا، شلوار سوٹ نکال کر باتھ روم میں جا گھسا۔ کتنی دیر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے باوجود اسے لگ رہا تھا کوئی تپش ہے جو گھٹنے نہیں پا رہی، کوئی آگ ہے جو دل کے کسی گوشے میں سلگ رہی ہے، جو کم از کم پانی سے نہیں بجھ رہی۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تو مصطفیٰ خان دریچے میں کھڑا کسی خیال میں گم تھا۔ آہٹ پر پلٹا، طلال، آج تمہاری برتھ ڈے ہے اور مجھے تم نے بتایا تک نہیں، نہ مجھے خیال رہا۔ کمال ہے، آج کا دن اتنا اہم دن اتنی بے کیفی اور خاموشی سے گزر رہا ہے۔ یہ تم کیسے قنوتی ہو گئے ہو؟ مجھے یاد پڑتا ہے کالج لائف میں تم بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ کالج لائف میں کم از کم ہم عمر کے اس دور میں نہیں تھے۔ وہ تولیہ ایک طرف ڈال کر آئینے کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ ہاں تو کیا ہوا، اب ہم میچیورڈ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں
کہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑھ کر تھامنے سے گریز کریں۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ اب میں کیک پر موم بتیاں سجا کر ہیپی برتھ ڈے کے شور میں کیک کاٹوں؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ نہیں، خیر یہ تو ہم کالج میں بھی نہیں کرتے تھے، اور اب تو یہ کرتے ہوئے ہم تو کم از کم خود کو ہی برے لگیں گے۔ مصطفیٰ خان اس کے چہرے پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے ہنسا، پھر اس کے ہاتھ سے برش لے کر جھنجھلاہٹ کے ساتھ برش ایک طرف ڈال دیا۔ کم از کم ایسے ہلکے پھلکے انداز میں سب کے ساتھ شیئر تو کیا ہی جا سکتا ہے نا، اور کیا جانا چاہیے بھی۔ وہ چپ سا رہ گیا، پھر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے تھکے ہوئے ذہن اور روح کو بڑی آسودگی میسر آتی ہے۔ لالا رخ کا کہا ہوا یہ جملہ اسے یاد آ گیا تھا۔ اس نے کتابوں پر نظر ڈالی، یوں بھی اسے اپنے رویے کی تلافی بھی تو کرنی ہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ خواتین خفا ہرگز نہیں ہوں گی۔ ایک پل کے لیے ذہن کی سطح پر روشانہ کا تپا تیپا چہرہ ابھرا، پھر اس نے اس کیفے سے سر جھٹک کر جان چھڑائی، گویا اس کے تصور سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ پھر وہ مصطفیٰ خان کے ساتھ رات کا پروگرام سیٹ کرنے لگا۔ رات اس نے سب کو ہی سرپرائز دیا تھا، جو سب کے لیے بے حد خوبصورت تھا۔ لالا رخ کو تو یقین نہیں آیا تھا کہ از خود وہ اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرے گا۔ نم نم پلکوں کے ساتھ وہ مسکرا دی۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے، بہت ستا اور رلا کر پھر خوش کر دیتے ہو۔ ہاں، کبھی کبھی وقت کی ڈور ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ اتنا وقت بیت چکا ہوتا ہے کہ مداوع کا یا تلافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، پھر اس کے کاندھے پر بڑی محبت اور نرمی سے اپنا بازو پھیلایا، اسے لیے ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ جسٹ اے منٹ۔ خرم نے جلدی سے گلے میں جھولتا کیمرہ فوکس کیا اور خوبصورت منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ارے یہ روشی کہاں ہے؟ لالا رخ کو سب سے پہلے روشانہ کا ہی دھیان آیا۔ بیٹھی ہوگی موئی اس مشین پر کھٹ کھٹ کرتی۔ آمنہ بیگم کا دھیان بھی اس کی طرف چلا ہی گیا۔ کمپیوٹر کو مشین کہنے پر وہ خوب مذاق کا نشانہ بنتی تھی۔ اس مشین کو کھٹ کھٹ کر کے نہیں چلایا جاتا نانو جان، اس لیے کہ اس میں نہ پیٹرول ڈلتا ہے نہ تیل۔ ارے ہاں، مجھے سب خبر ہے، اس کمبخت موئی مشین میں انسانی جان کا خون پڑتا ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو سب ہنس پڑے۔ آپ نے کمپیوٹر بیچارے کو آدم خور بنا دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو خرم خالہ جان کو؟ طلال نے اسے ڈپٹا۔ ارے بیٹا، یہ مجھے تنگ نہ کرے گا تو اس کا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ آمنہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خرم کو گھورا تو وہ مسکین سی صورت بنا کر جلدی سے بولا، کھانا تو خیر میرا ہضم ہو ہی جاتا ہے، چونکہ میرا نظام انہضام بالکل درست ہے۔ البتہ روشانہ کے لیے تو نیند نہیں آتی۔ ویسے نانو، وہ لوازمات سے بھری پلیٹ اٹھا کر ان کے قریب قالین پر بیٹھ گیا اور ایک ٹھنڈی قسم کی سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے آج کل نیند نہیں آتی، ساری رات اختر شماری کرتا ہوں، ستارے ختم ہو جاتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ آپ کے پاس کوئی مجرب نسخہ ہو تو بتائیے۔ آمنہ بیگم تڑپ سی گئیں، جبکہ سعدیہ باتھ روم میں جھانک اسی اور خشمگین نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ کتنے ٹھنڈے جوک ہیں تمہارے، جاذب نے اس سے کہا، اور طلال نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ الٹا دونوں کو شاکر نظروں سے دیکھ کر رہ گیا، پھر اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا اور غمزدہ قسم کی سانس بھری۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کچھ غلط بول گئے ہو۔ مصطفیٰ خان ہنستے ہوئے اس کی سمت جھکا۔ بیاہ کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اس طرح کہو۔ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ خرم بری طرح جھیپ گیا اور سر کھجانے لگا۔ نیند بھی آ جائے گی، مجھ سے ٹیبلٹ لے لینا، روزانہ 2 کھاؤ گے اور خراٹے کی نیند آئے گی تمہیں۔ کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس کی آہوں کو سمجھو، ان ٹھنڈی سانسوں کا مطلب اخذ کرو۔ مصطفیٰ خان نے خرم کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے کسی بچے کو پچکار رہا ہو۔ اس بچے کی آہوں اور سانسوں کا مطلب تو اس کی ماں ہی اخذ کرے گی۔ جاذب بھائی یہ کہہ کر ہنستی ہے۔ کیوں خرم، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں چاچی کے کمرے میں جا کر کیوں نہیں بھرتے؟
تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اتنا سا کام نہیں کر سکتے کیا میرا؟ وہ ڈھٹائی سے بولا تو جاذب باقاعدہ ابرو اچکا کر اسے گھور کر رہ گیا۔ چاچی بھی یہیں موجود ہیں اور چچا جان بھی، کہو تو ابھی پیغام رساں ہونے کا ثبوت دے آؤں، بات کروں ان سے؟ ارے نہیں نہیں، جاذب بھائی کیوں مروانے پہ تلے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ خرم نے سچ مچ گھبرا کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا، مبادا وہ اٹھ کر خواتین کی طرف چلے ہی جائیں۔ طلال اور مصطفیٰ خان بے ساختہ ہنس پڑے۔ طلال کی مسکراہٹ ہونٹوں میں سمٹی تھی، وہ سرخ سرخ چہرہ لیے صبح کے ملگچی کپڑوں میں لالا رخ کے ساتھ چلی آئی تھی۔ بال البتہ بنائے ہوئے تھے، ریشم جیسے نرم زرد ہیئر بینڈ میں جکڑے ہوئے، پشت پر اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے، چہرے پر کم سن بچوں کی سی ناراضگی پھیلی ہوئی تھی، گویا زبردستی لائی گئی تھی۔ لالا اس کے ہاتھ تھامے اسے ٹیبل کے پاس کھینچ لائی۔ میں کچھ کھاؤں گی نہیں لالی، بس کافی پیوں گی۔ فلاسک کی طرف ہاتھ بڑھاتے نگاہوں کی تپش پر اس نے بلا ارادہ سامنے دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ روشانہ کو اپنے پہلو سے جیسے کوئی لہر اٹھتی محسوس ہوئی، پھر اندر ہی کہیں دم توڑ گئی، جیسے سمندر کی بفری ہوئی موج ساحل پر آ کر دم توڑ دے۔ وہ فلاسک اٹھا کر مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ چلو کیک تو کھاؤ گی نا؟ لالی نے اس کے انکار کے باوجود پلیٹ اس کی طرف بڑھانی چاہی۔ میرا خیال ہے یہ تمہارے والا کیک ہی ہوگا۔ طلال نے فاصلے پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کیا جس میں لالا رخ کا لایا ہوا کیک تھا۔ پتہ نہیں اس نے طنز کیا تھا یا یوں ہی مذاق، بہرحال اس کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اصولاً تو مجھے یہی کھانا بھی چاہیے، مگر فی الحال میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ باوجود ضبط کے اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکی اور کافی کا مگ اٹھا کر خواتین کی طرف چلی گئی۔ لالا رخ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ اس نے طلال کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے مصطفیٰ سے باتیں کرتے کرتے کولڈ ڈرنک کی سپ لے رہا تھا۔ اس کی بے نیازی اور لا تعلقی نے اس کے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہ رہی تھی جو ہو رہا تھا، وہ تو فاصلے مٹا کر اس پتھر دل بے حس شخص کے دل میں وہ جذبہ جگانے کی کوشش کر رہی تھی جو دل کی دنیا کو بدل ڈالتا ہے، جو بنجر سے بنجر زمین کی آنے واحد میں سراب کر دیتا ہے۔ وہ تو اس شخص کو اس پیاری سی لڑکی سے منسوب کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور ادھر ناراضگیاں ہی جنم لیے جا رہی تھیں۔ یہ بات اسے اندر سے شکستہ کرنے لگی تھی۔ بزرگوں کے اٹھنے کے بعد ینگ پارٹی وہیں بیٹھی رہی، خوش گپیاں کرتی رہی۔ پھر خرم سب کو خوبصورت اشعار سے محفوظ کرنے لگا۔ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ خرم نے پلوشا کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری تو پلوشا بیچاری سر پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے یوں بھی خرم کی معنی خیز گفتگو سے خوف آنے لگا تھا۔ پہلے ہی اس کا اعتماد وہ اپنی نظروں سے پارا پارا کر ڈالتا تھا اور رہی صحیح کثر فقروں، جملوں اور اشعار سے پوری ہو رہی تھی۔ اب آپ بھی اس محفل کو رونق بخشیے تیفی بھائی، یہ خالی خولی داد تحسین اور تالیاں پیٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ خرم نے کہا تو جاذب بھی اصرار کرنے لگا۔ ہاں بھائی سنا ہے تم تو بڑے اچھے سخن پرواز ہو۔ ہاں کچھ اتنا اچھا کہ ہمیشہ میرے کمرے کی دیواریں اپنے اس شوق سے بدنما کر کے جاتا تھا۔ طلال نے ہنس کر یاد دلایا تو گویا اس کے دل کے سارے ٹانکے تڑ تڑ کھلتے چلے گئے، بے ساختہ سانس سینے کی تہ سے آزاد ہو گئی۔ بہت کچھ یاد آ گیا، ماضی کے تلخ اور دلکش سارے منظر نگاہوں کے سامنے واہ ہو گئے۔ اس کی نظریں غیر محسوس طور پر وہی چہرہ تلاشنے لگیں۔ وہ گلاس ڈور کے پاس کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے جرسی کا میرون رنگ کا سادہ سا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چہرہ سادہ تھا مگر آج اس پر اجالا بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ دلی طور پر اس تقریب کو انجوائے کرتے ہوئے بے حد مسرور تھی۔ مصطفیٰ خان کے دل میں وہی مانوس جذبے سر اٹھانے لگے، اعتراف کا لاشعوری جنون امڑنے لگا۔ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے، کبھی تو آسماں سے چاند اترے شام ہو جائے،
تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے۔ اس کی بھاری آواز میں اتنا جذبہ تھا اور ایک طرح کی شگفتگی کہ لالا رخ بڑے بے ساختہ پن کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئی تھی، مگر اس طرف دیکھنا ہی قیامت ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کی نشیلی آنکھوں میں ایسی کیا تپش تھی، یا شاعری اور اس کی ادائیگی میں کہ اس کے پہلو سے آنچ اٹھنے لگی۔ عجیب حالات تھے، یوں دل کا سودا ہو گیا آخر، محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے۔ سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو، ہوائیں تیز ہوں کشتیوں میں شام ہو جائے۔ سبھی اس کی سحر انگیز آواز اور لب لہجے کے تلسم میں جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مصطفیٰ خان نے آخری شعر 2 مرتبہ سنائے اور براہ راست اسے دیکھا۔ لمحہ بھر تو لالا رخ بھی اس کی مقناطیسی آنکھوں کے سامنے لوہے کا ٹکڑا بن کر رہ گئی۔ پھر چونکی، روشانہ نے اس کے نزدیک آ کر اس کے کاندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کافی کا خالی مگ جھک کر ٹیبل پر رکھا اور اس کے طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرانے لگی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ خان کو لگا گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی، ہر شے پر یک لخت تاریکی چھا گئی، ساری روشنی سمیٹ کر گہرے بادلوں کے اندر جا چھپی ہو۔ جاذب اور خرم دوسری غزل سننے کا اصرار کرنے لگے، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ اس کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی سرخی نے طلال کو مضطرب کر دیا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا خیال ہے باہر نہ چلیں؟ وہ چونکا اور یوں ہی اس کی طرف دیکھا، پھر جیسے سنبھل سا گیا، بادل ناخواستہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ہمراہ چل دیا۔ اس وقت اسے بھی کھلی ہوا کی شد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تم جیسے میچیورڈ باشعور شخص کو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ طلال نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ جواباً وہ گاڑی کی سیٹ بیک پر سر ٹکائے آنکھیں موندے خود آزاری سی کیفیت میں ہنس رہا تھا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ لمحے لمحے کی اذیت کو سہنا، ٹوٹنا اور خود ہی جوڑنا؟ اس کھیل میں سوائے جان اور دل کے زیاں کے کیا ہے تیفی؟ جو شاید تمہارے دفتر سے نکل گئی ہو اسے قبول کر لو، جو ہو گیا اسے مان لو، جو نہیں ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ گاڑی شفاف سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے ایک دل گرفتگی کی کیفیت میں تھا۔ مصطفیٰ سڑکوں کے کنارے جلتے بجھتے سائن بورڈز کو تکنے لگا، پھر ایک گہری سانس کھینچی۔ اگر کہوں کہ امید کا دیا ایک بار پھر روشن ہوا ہے، موہوم سی ہی سہی، امید بیدار ہوئی ہے۔ روشنی کی ایک باریک گہری سے گہری تاریک لکیر گہری سے گہری تاریکی کا سینہ چیر سکتی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے چور نظروں سے طلال کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ ہاں، امید تو تبھی بیدار ہوتی ہے جب رسائی کی کوئی راہ دکھائی دے رہی ہو۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ طلال نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ مگر تم نے تو کہا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ خان کو اپنی کنپٹیاں تپتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ دل پر مانوس شدید دباؤ سے بڑھنے لگا۔ اس کا دل چاہا اس پر یہ بوجھ نکال کر اس کے سامنے رکھ دے، کہیں تو کسی طرح تو یہ آگ باہر نکلے۔ کب تک وہ اندر ہی اندر بھسم ہوتا رہے گا؟ ان تیزی سے گزرتے لمحوں کو وہ اب مٹھی میں جکڑنا چاہتا تھا۔ وہ کالج بوائے تو نہیں تھا، نہ عمر کے اس دور میں تھا کہ محض یادوں، خیالوں اور محبوب کے تصور سے بہل کر پریکٹیکل لائف میں آنے تک کا انتظار کرتا۔ ادھر خاندان والوں کا بھی شادی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی من چاہی ساتھی کی طلب اب ہو رہی تھی۔ وہ بھی ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ایک موہوم سی امید پر یہاں چلا آیا تھا، جو ٹوٹتے ٹوٹتے پھر جوان ہو گئی تھی، اور اب وہ یہ بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بکھرتا اعتماد سمیٹا، طلال کے سامنے یہ راز عیاں کر دیا کہ اس کی پسند کوئی اور نہیں،
اس کی بہن لالا رخ ہے۔ یہ انکشاف یقیناً طلال کے لیے غیر متوقع اور اعصاب شکن ثابت ہوا تھا۔ طلال کو اپنے اعصاب اس طرح جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے جیسے الاسٹک کو کوئی کھینچ کر چھوڑ دے۔ انکشاف کے اس دھچکے نے کتنی ہی دیر تک اسے کسی بھی رد عمل سے باز رکھا۔ مصطفیٰ خان مجرمانہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولا، میں تم سے شرمندہ ہوں، بلکہ تمہارے اس پورے گھرانے سے۔ شاید میں خیانت کا مرتکب ہوا ہوں، مگر میں اب مزید خود کو اور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز پست تھی، جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے رنج، خفت اور دل برداشتگی کی کیفیت سے دوچار ہو۔ اس نے جرأت مجتمع کرتے ہوئے طلال کی طرف دیکھا، جو بالکل خاموش اسٹیئرنگ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں کھچاؤ تھا اور چہرے کے نازک حصوں میں غیر معمولی سرخی۔ مصطفیٰ خان سمجھ نہیں سکا یہ سرخی غصے کی تھی، ضبط کی تھی یا دل آزاری کی۔ اس نے سراسیمیا ہو کر نگاہیں ہٹا لی اور اداسی سے بولا، آئی ایم سوری، میں نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں ایک غیرت مند بھائی کے لیے ایسا انکشاف تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا طلال، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم کہو تو میں کل ہی ملتان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ اس کی خاموشی پر اپنے دل میں ندامت کے بھاری بھاری بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا۔ طلال نے بس نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے زیر کناری سرخ انگارہ ہو رہے تھے۔ یکدم اس نے سختی سے لب بھینچ لیے اور انگیشن میں جھولتی چابی گھما کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ مصطفیٰ خان کا دل پہلو میں کسی مجروح پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ طلال کی خاموشی اس کے دل پر ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے چاہا وہ اسے ڈانٹے، اس کے منہ پر تماچا مارے، اس کا گریبان پکڑے، اس سے باز پرس کرے، مگر ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل پر ہلکورے لیتی ہوئی ندامت اور اضطرابی کم نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی گمسم ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ خان کو اس کی خاموشی سے اب خوف آنے لگا تھا۔ راستہ اسی سرد مہر سی فضا میں کٹا۔ سکندر ولا کے گیٹ پر وہ گاڑی روک کر مصطفیٰ خان کے اترنے کا منتظر رہا۔ اس کے اترتے ہی اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور پہلی بار لب کھولے، سنو، اندر کہہ دینا طلال ہسپتال گیا ہے، اسے کیجولیٹی کال آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی ریورس کر کے بھگا لے گیا۔ مصطفیٰ خان کے دل کی فضا پر استحلال اتر آیا۔ لالا رخ نے روشانہ کی طرف دیکھا، جو اپنے کیوٹ ایکس پر نگاہیں جمائے اس کے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بالکل چپ بیٹھی تھی۔ لالا نے حمدہ کا یونیفارم ہینگر کیا اور وارڈروب بند کر کے اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ تم طلال سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہو۔ اس نے روشانہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ٹٹولا۔ جواباً وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی، پھر سر جھکا کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میرا بھلا ان سے تعلق کیا کہ ناراض ہوتی پھروں؟ ادھر دیکھو میری طرف، دیکھ کر کہو ذرا یہ بات۔ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ بیچارگی آمیز کرب محسوس کرتے ہوئے روحانسی ہو گئی۔ لالی پلیز، یہ اس قدر ظالم اور بے رحم ہیں کہ بس چھوڑیں، آپ ذکر ہی مت کریں ان کا پلیز۔ لالا رخ کے دل میں تیر سا اتر گیا، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں روشی، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو بہت حساس ہے۔ یہ تو اس نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس خمیر کی بنی ہوئی ہیں کہ ان کے رویے کو شہد کی طرح پی جاتی ہیں۔ وہ شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لیے دانا کہتے ہیں کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، ان سے جھانکنا سیکھیے، دھوکے سے محفوظ رہیں گے۔ اس نے روشانہ کی طرف دیکھا، پھر عجیب آزادگی سے ہنسی اور بیڈ کراؤن پر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کوئی ہم سے اتنی محبت کرے کہ ہمارے لیے اپنی خوشیاں بھی تیاگ دے تو یہ بات جہاں مسرت انگیز ہے وہیں اذیت ناک بھی، مگر اذیت آمیز اس وقت جب آپ بھی مقابل سے اتنی ہی محبت کر رہے ہوں، اس کی خوشیوں کے متمنی ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے رخ موڑ کر روشانہ کو دیکھا۔
اس کے چہرے کی نرماہٹ میں عجیب سی دھند پھیل رہی تھی اور دراز پلکوں کے سائے لرزتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تم دراصل بہت سی باتوں سے ناواقف ہو، اس لیے تم ان سے بدگمان ہو، اسے سچ طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہی ہو۔ اس نے اس کے رخسار پر ہلکے سے انگلی پھیری اور مسکرا دی۔ میں نے ہنا کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی حد تک آمیز دیکھا تھا۔ وہ ہنوز طلال سے بدگمان رہی۔ ہاں، اس وقت ہنا کے ساتھ ایسا ہی بیہیو کی ضرورت تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، پھر اس کے چہرے پہ پھیلی افسردگی دیکھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپایا۔ یکدم اس کی آنکھوں کی خوشنما زمینوں سے آنسو بے آواز نکل پڑے۔ ماضی کے اذیت انگیز حسرت آمیز سارے درد جاگ اٹھے۔ اسے لگا روح کے زخموں کے ٹانکے دھڑا دھڑ اکھڑنے لگے ہیں، ہر زخم آنچ دینے لگا ہو۔ یادوں کا ایک ریلا سا بہا اٹھا، ہنستی مسکراتی یادیں، تلخ زہریلی یادیں، ہاتھ سے پھسلتے ریشم جیسے نازک لمحوں کی یادیں۔ کیا کچھ تھا جو نگاہوں تلے لہرا گیا تھا۔ اس نے جیسے تھک کر بیڈ کراؤن سے سر ٹھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ہم سفر، میرے بے خبر، تیرے نام پر جو پھول کھلتے تھے ہونٹوں پر، وہ نہیں رہے کہ جو ایک رب تھا درمیاں وہ بکھر گیا۔ میرے ہم سفر ہے وہی سفر، مگر ایک موڑ کے فرق سے تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت گزر گیا۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والے رشتے بھی کتنے کمزور اور نازک ہوتے ہیں، آنے واحد میں وہ یوں ٹوٹ جاتے ہیں گویا نم ہاتھوں سے کانچ کا برتن پھسل کر کھردری سطح پر جا گرے۔ پھر ان پر بیٹھ کر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، نوحہ پڑھا جا سکتا ہے، انہیں سمیٹا اور جوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا اور سیف الرحمن کا رشتہ جتنا مضبوط تھا اس سے کہیں زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دھند کا غبار دبیز ہو گیا۔ کچھ حقیقتیں بہت شفاف ہوتی ہیں، ہمارے جسم کی کھال سے جونک کی طرح چمٹ جاتی ہیں، خون چوستی رہتی ہیں۔ محبت بھی شاید ایسا ہی شفاف رنگ ہے۔